सी डी बहावलपुर के एसपी और उन्होंने रेड करके उन्होंने घर जुबैदा बीबी उसका दामाद था एक घर में, उसको उठाया। उसने बताया जी शादी पे गए हुए हैं साहिवाल आ गए। वहाँ पे जुबैदा बीबी का एक और दामाद और 3 हकीकी बेटे और साथ 3 और लोग उठा लिए। यहाँ लाहौर ले आए। सुहेल जफर चट्टा साहब ने 5 जो जिले हैं तमाम एसपी को बुला के दे दिया कि इनको रात पार कर। रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक उन 5 को एक ही FIR के अंदर जो स्टोरी है वो एक ही है। जी हम नाके पे खड़े थे, ये फायरिंग करके हम पे भागे तो हमने भी पीछा किया और फायरिंग की। इनका अपना साथी अपनी फायरिंग से मर गया। ये लोग मेरे पास आए कि जी हमारे ये 8 आदमी नहीं मिल रहे। मैंने रिट की, अगले दिन ही बुला लिया गया CCD वालों को, बताओ जी आदमी किधर है। उन्होंने रिपोर्ट दी कि जी 5 जो है पुलिस इनकाउंटर में मर गए हैं और 3 जुडिशियल कर दिए हैं हमने डिकेटी केस में शनाख्त अपडेट के लिए। ये CCD का दायरा गैर आईनी और गैर कानूनी है। वो तो असेंबली से पास हुआ हुआ है। नहीं हुआ, पास लाए दिखाएं कहाँ किधर है वो। उसे असेंबली में कबीना से पहले मंजूर होना था, फिर असेंबली में जाना था। फिर बड़ी सख्ती से जज साहब ने ऑर्डर किया, फिर जाके इनको लाशें मिली। और लाशें भी किसमें थी? मुसलमान थे। FIR के अंदर नाम लिखे हुए हैं, बल्दियत लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है। शापर के अंदर लपेट के जमीन के अंदर दबा दी। सारी मैंने इनसे हकीकत ली। मैंने कहा आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा जी हमारे 22 बच्चे और 5 जवान बेटियां बेवा हो गई हैं और बच्चे यतीम हो गए। तो क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, कातिल थे, डाकू थे, अगवाकार थे, कौन थे? नहीं, ये बिल्कुल इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अख्तर गैंग है बहुत मशहूर बहावलपुर में, कोडों का है। वो हैकर्स हैं, वो बहुत मशहूर और अरबोंपति है। फिर जो मुझे बताया गया है कि 20 फेल चट्टा की को खिदमत की गई, जिस पर उसने तमाम बच्चों को उठा के ले आया और उसमें से 5 को पुलिस मुकाबला बना के मार दिया। आफ्ताब फुलरवान साहब SP साहब आए थे। मैंने कहा सर इनसे ये पूछ लें जो मार दिए 5 पुलिस मुकाबले में, कोई इनका रिकॉर्ड भी है? उनका जी रिकॉर्ड कोई नहीं। क्या जो डिकेट होते हैं नाम एड्रेस बताते हैं या पहले से पुलिस को मालूम थे? ये बात साबित करती है कि इनको पहले से मालूम था सब कुछ, और इसके अलावा बहुत मजबूत एविडेंस जिसमें ये लोग बच नहीं सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आता है भावलपुर में, और जिसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की है कि ओड बरादरी जो है वो उसके 5 लोग जो है 5 भाई एक ही रात में रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं। जिस वक्त ये इतना बड़ा वाक़या होता है तो उसके बाद सनसनी मच जाती है और सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि उस फैमिली वो उन मेंबर्स जो हैं 5 लोग जो फौत हुए हैं, जो मार दिए गए हैं, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई, ये लोग रिकॉर्ड याफ्ता नहीं थे। मतलब सारी इस तरह की बातें चल रही थी और CCD के ऊपर जो है वो बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये सिलसिला रुकता नहीं है, ये चलता जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोग जो है वो पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए हैं। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जिनका नाम सीनियर वकील आफ्ताब अहमद बाजवा साहब है, इन्होंने बाई A बाई B की एक रिट पिटिशन दायर की है और उसके बाद हिरासमेंट की जो चीज़ें भी इन्होंने CCD के अगेंस्ट दायर की हैं, वो इनसे बात करते हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्या कानून अपना रास्ता जो है वो अगर पकड़ेगा तो CCD के लिए मुश्किलात होंगी, या फिर जराइम पेशा लोग जो मारे जा रहे हैं उनको इस तरह शेल्टर मिलेगा? सारी बातें से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी थैंक यू। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आपने? ये जो 5 मर्डर जो हुए हैं और बहुत ज़्यादा बात फैली, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज़ चल रही है और लोग CCD के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसने जराइम पेशा लोगों को यहाँ से निकाल दिया, हमारा मुल्क छोड़ के भाग गए हैं बाकी, और जो लुकमा अजल बने हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि ये बेगुनाह थे, इनका कोई कसूर नहीं था। तो आपने जो रिट पिटीशन दायर की है, आपके मौक्कल का, आपके जो साहिल है, उनका क्या मौक़िफ़ है? क्या ज़्यादती हुई? सबसे पहले तो आपने जो एक बहुत खूबसूरत बात की कि CCD ने मुल्क के अंदर जराइम जो हैं उसको उसके खात्मे में पीछे लगी हुई है, मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ। उन्होंने जो काम किया है मंशियात फरोशों के खिलाफ, स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल को कॉलेज यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के बाहर खड़े होकर फरोख्त करते थे, यहाँ तक कि जितने मैंने नारकोटिक्स के बड़े केस किए हैं, बहुत बड़े बड़े केस किए हैं। रामर शाह फरीदी का केस हो, मुनव्वर मंज का केस हो, बहुत सारे, आसफ जरदारी का केस क्यों ना हो, ये केस मैंने किए। लेकिन ये मंशियात का जो इन्होंने सफाया किया है ना, और जो बहुत बड़े डिकेट, बदमाश, प्रॉपर्टी ग्रैबर्स, इश्तिहारी, जिनको कोई पकड़ता नहीं था, वाकई वो आपने जो बात की, या वो रूपोश हो गए या मुल्क छोड़ गए, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक ये जो मामला है, जहाँ पे वो अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ उनसे ऐसे ऐसे मिस्टेक हुई है या ऐसे काम लिए जा रहे हैं
کہ جس سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ جو گینگ آپ بتا رہے ہیں اوڈوں کا، یہ بہاولپور سے بلانگ کرتے ہیں. پہلے سی سی ڈی بہاولپور کے ایس پی، اور انہوں نے ریڈ کر کے ان کے گھر جو ہے زبیدہ بی بی، اس کا داماد تھا ایک گھر میں، اس کو اٹھایا. اس نے بتایا جی شادی پہ گئے ہوئے ہیں سائیوال آ گئے، وہاں شادی کے گھر چھاپا مارا، وہاں پہ زبیدہ بی بی کا ایک اور داماد اور 3 حقیقی بیٹے اور ساتھ 3 اور لوگ اٹھا لیے. یہاں لاہور لے آئے. یہاں لا کر پھر سہیل ظفر چٹھا صاحب نے 5 جو ضلع ہیں، نارووال، حافظ آباد، چنیوٹ، سیالکوٹ، گجرانوالا، یہاں کے تمام ایس پیز کو بلا کے وہ ایک ایک کر کے تقسیم کر دیا. 5 کو، ان 5 لوگوں کو مختلف ضلعوں کے جو ہے اعلیٰ افسران کو دے دیا گیا. 3 بیٹے اس کے کی اور 2 اس کے داماد، دے دیا کہ ان کو رات پار کر دو. اور پھر رات 1 بجے سے صبح 5 بجے تک ان 5 کو ایک ہی ایف آئی آر کے اندر جو سٹوری ہے وہ ایک ہی ہے کہ جی ہم ناکے پہ کھڑے تھے، یہ فائرنگ کر کے ہم پہ بھاگے تو ہم نے بھی پیچھا کیا اور فائرنگ کی. ان کا اپنا ساتھی اپنی فائرنگ سے مر گیا. میں نے بے تحاشا کیس کیے ہیں پولیس مقابلے کے، چاہے وہ سبزہ کا قتل کے، شباشی کا کیوں نہ ہو، طاہر القادری کا کیوں نہ ہو، بڑے بڑے کیس کیے ہیں، شکر الحمدللہ. لیکن اس کیس میں جب میں نے، یہ لوگ میرے پاس آئے کہ جی ہمارے یہ 8 آدمی نہیں مل رہے، میں نے ریٹ کی. اگلے دن ہی بلا لیا گیا سی سی ڈی والوں کو، بتاؤ جی آدمی کدھر ہیں، آپ لے کے آئے ہیں. انہوں نے رپورٹ دی کہ جی 5 جو ہے پولیس انکاؤنٹر میں مر گئے ہیں اور 3 جوڈیشل کر دیے ہیں ہم نے ڈکیٹی کیس میں شناخت ریٹ کے لیے. تو پھر ہمیں ریٹ کرنی پڑی کہ ان کی لاشیں تو دے دو. پھر بڑی سختی سے جج صاحب نے آرڈر کیا کہ اگر آپ نے ان کو آج شام تک لاشیں نہ دیں تو سہیل ظفر چٹھا کل جیل میں ہوگا. اس حد تک رماس دی کورٹ میں. پھر جا کے ان کو لاشیں ملی، اور لاشیں بھی کس میں تھیں؟ مسلمان تھے. ایف آئی آروں کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں، بلدیت لکھی ہوئی ہے، ایڈریس لکھا ہوا ہے. شاپر کے اندر لپیٹ کے زمین کے اندر دبا دی. شاپر کے اندر، مومی کاغذ کے اندر. ظلم کی انتہا دیکھیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو اگر کوئی نامعلوم لاش بھی ملتی ہے تو اس کو عیدی یا کوئی سینٹر والے جو ہیں وہ بڑے احترام کے ساتھ دفناتے کفن پہنا کے دفناتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے اس حد تک کام کیا. جب لاشیں نکالی ہیں تو اس وقت شاپر ملے ہمیں، شاپروں میں ملی ہیں لاشیں. تو پھر اس کے بعد ساری میں نے ان سے حقیقت لی. میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے 22 بچے اور 5 جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی ہیں اور بچے یتیم ہو گئے ہیں. جب میں نے یہ بات سنی پھر میں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا. پھر میں نے ان کا کیس تیار کیا. کوئی وکیل لینے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر آدمی خوفزدہ ہے سی سی ڈی سے. میرے بھائی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں مسلمان ہوں، مجھے یہاں موت آ سکتی ہے بیٹھے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بیماری سے آ سکتی ہے، کسی گولی سے آ سکتی ہے. جب یہ موت پر حق ہے تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ میں نے کیس تیار کیا. جب میں نے کیس تیار کیا اور ان سے میں نے مکمل تفاصیل لی. اب دیکھیں ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے. باولپور سے اٹھایا وہاں کی فلم ہے، سہیوال سے اٹھایا وہاں کی فلم ہے، یہاں سے جہاں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ مختلف ڈسٹرکٹ. صاحب ان کو مختلف اضلاع سے اٹھایا، ان کو بھجوایا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے تفتیش کی، جب آپ نے ساری چیزیں چیک کرنا شروع کی، تو کیا یہ ریکارڈ یافتہ تھے، قاتل تھے، ڈاکو تھے، اغوا کار تھے، کون تھے؟ نہیں، یہ بالکل ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ایک صرف لڑائی جھگڑے کا آپس میں. ایک اختر گینگ ہے بہت مشہور باولپور میں، اوڈوں کا ہے، وہ ہیکرز ہیں، وہ بہت مشہور اور اربوں پتی ہیں. ان کا صرف پاکستان نہیں، دبئی، مسقط، سعودی عرب میں بھی کاروبار ہے. اتنے بڑے ہیکر ہیں. وہاں پہ یہ تو چلے وہ دیہڑی دار کے مزدور ہیں، والد ان کا مستری ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے. تو یہ ان کی مخبری کرتے تھے. یہ بھی اوڈ ہیں. یہ اوڈ جو ہے ان کی مخبری، ان کی جو پولیس کو بتاتے تھے جی. پولیس جب پوچھتی تھی یہ کیسے امیر ہوئے، ان کا جی یہ کو بینکوں سے پیسے نکالتے ہیں. جس وجہ سے پھر وہ پتا چلا کہ جب یہاں کی بڑی شخصیت سے ملے، پھر اس شخصیت نے سہیل چٹھا کو کہا کہ ان کی بات سنیں. پھر جو مجھے بتایا گیا ہے کہ بھئی سہیل چٹھا کی کو خدمت کی گئی، جس پر اس نے تمام بچوں کو اٹھا کے لے آیا اور اس میں سے 5 کو پولیس مقابلہ بنا کے مار دیا. خدمت کی گئی. یہ ایک سی ایس پی افسر کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کہ بالکل بالکل میں جانتا ہوں سہیل ظفر کو ذاتی طور پہ. دیکھنا جو اچھا کام کرتا ہے میں نے اس کی تعریف کی ہے، جو اس کا کام غلط ہے میں اس کی تائید نہیں کروں گا. دیکھیں ہر قتل ہوتا ہے اس کا وجہ اناد ہوتی ہے.
موٹیو ہوتا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کا موٹیو کیا ہے مارنے کا چٹھے کا. یا تو وہ بدماش تھے, چور تھے, ڈاکو تھے, منشیات فروش تھے, زانی تھے, یا کچھ بھی کرتے ہوں گے نا. کو مارتا ہے نا پولیس والے, معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یار آپ نے اچھا کیا صفائی کی ہے. مطلب ریکارڈ نیٹ اینڈ کلین ہے, نیٹ اینڈ کلین ہے, ان لوگوں کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں. کوئی نہیں ایف آئی آر. میں نے یہ پہلے چیک کیا. پھر یہ ریٹ کے دوران بھی جب میں نے پوچھا, آفتاب فلروان صاحب ایس پی صاحب آئے تھے, میں نے کہا سر ان سے یہ پوچھ لیں جو مار دیے 5 پولیس مقابلے میں, کوئی ان کا ریکارڈ بھی ہے؟ ان کا جی ریکارڈ کوئی نہیں. اس کے بعد جب لاشیں لینی تھی, وہ 5 ایس پی آئے تھے ضلعوں کے, ان سے پوچھا بھی لاشیں کیوں نہیں دے رہے, کیا یہ ریکارڈ یافتہ تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ریکارڈ یافتہ نہیں. کوئی ہے تو بتاؤ, عدالت کو لاؤ صفحہ مثل پہ. وہ نہیں تھا. جس کے بعد میں نے اپنی تسلی کر لی کہ یہ بندے تو بے گناہ مارے گئے, اور 22 بچے یتیم کر دیے گئے, 5 جوان لڑکیاں بیوہ کر دی گئی. پھر میں نے یہ کیس کیا, پھر میں نے پٹیشن کر دی, یہ درخواست دینے گئے, کیونکہ نیا قانون آ گیا ہے, ٹارچر اینڈ مرڈر ان پولیس کسٹڈی ایکٹ 2022. اس کا پرچہ ہوگا ایف آئی اے میں درج. ایف آئی اے تک تفتیش کے, تب ایف آئی اے والوں نے بات نہیں سنی. ہم نے پٹیشن بائی بھی اندراج مقدمہ کی کر دی, جس کی سماعت 3 تاریخ کو ہونی ہے. 3 تاریخ ہونے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مقدمہ درج ہو جائے گا؟ سر میں آپ کو ایک, آپ چھوٹے بھائی ہیں, آپ کو بتایا کتنے کتنے بڑے میں نے پولیس مقابلے کیے ہیں. اس طرح کی شہادت جو ہے, ان مدعیوں کو شہادت دینے کی ضرورت ہی نہیں. بھئی ہر آدمی, میں نے آپ کو ایک اشارتاً بات کی تھی, ہر آدمی کا کیمرہ ہوتا ہے. کیا جہاں سے پولیس گزرتی ہے, میرے گھر اگلے دن آئے تھے پولیس والے, تو ان کے بھی فلم بنی ہوئی ہے. بات سمجھ رہے نا, محلے میں چلتے پھرتے لوگ بنا لیتے ہیں. میں تو حیران ہو گیا, مجھے دکھا رہے ہیں لوگ کل شادی کی رات پہ, سر یہ آپ کے گھر پولیس کس لیے آئی تھی؟ میں کہا یار میں وکیل ہوں کرمنل سائڈ کا, کو مرڈر کی ایک صلح ہو رہی ہے, وہ چاہتے ہیں صلح کرنا, تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں صلح کے لیے 10 قدم آگے جاتا ہوں. وہ صلح کرے, میں 10 قدم آگے ہوں گا, کیونکہ قرآن و حدیث میں ہے کہ مسلمان بھائیوں کی صلح کراؤ. تو اس لیے یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, آخر وجہ نات کیا ہے, کیوں مارے؟ کوئی وجہ تو نہیں چاہیے نا. مطلب اس کے بعد جو ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے, اس میں موقف سیم وہی ہے کہ ساتھی چھڑوانے آئے تھے؟ نہیں, وہ 5 اضلاع میں جو ہے ان کو, وہ یہ کہ ہم ناکے پہ کھڑے تھے, وہاں سے گزرتے ہوئے یہ موٹر سائیکل پہ 3 آدمی گزر رہے تھے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی پولیس پہ, ہم نے بھی فائرنگ کی. پھر ان کا ساتھی ایک اپنی فائرنگ سے مر گیا اپنے بندے کے ساتھ, اور اس کا نام, ولدیت, ایڈریس یہ ہے. کیا جو ڈکیٹ ہوتے ہیں نام ایڈریس بتاتے ہیں, یا پہلے سے پولیس کو معلوم تھے؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا سب کچھ. اور اس کے علاوہ بہت مضبوط ایویڈنس ہے جس پہ یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے. لیکن میری نظر میں جو ہے, آپ کے توسط سے میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ 22 بچے, 5 بیوائیں, جو گھرانہ تو حقیقی 3 بھائی ایک گھر کے, 2 ان کے بہنوئی قتل کر دینا, کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ کو بھی جواب دینا ہے. دولت اکٹھی کرنے کے لیے ایسے کام مت کریں آپ. ٹھیک ہے, سی سی ڈی والے بہت خوبصورت کام کیا, انہوں نے منشیات فروشوں کا خاتمہ کیا, بڑے بڑے بدماشوں کو مار دیا. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, اس حد تک میں ان کی تعریف کروں گا. اتنی جرت یہ صرف سہیل چٹھا ہی کر سکتا تھا. لیکن سہیل چٹھا صاحب کو میں ایک گزارش کروں گا, آپ مسلمان ہیں, کم از کم تحقیق کر لیا کریں, گناہ بے گناہ بندہ ہے کہ نہیں, ڈاکو ہے, زانی ہے, شرابی ہے, یا منشیات فروش ہے. بس یہ میری گزارش ہوگی ان سے, یہ تحقیق پہلے کر کے پھر جو مرضی کریں. لیکن اگر کوئی ہے تو اسے عدالت میں پیش کریں. عدالت صرف موت کی سزا دینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے, وہ شہادتوں کی بنا پہ. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے ماشاءاللہ بہت سارے اور ماہر قانون اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہر موقع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, ظلم نہ ہو جائے. تو جس وقت یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا, سی سی ڈی کا سٹارٹ ہوا جب, تو ایک ہی موقف جب ایف آئی آر کے اندر آ رہا تھا کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ملزم, اور اس کو جو ہے نا اس طرح وہ پولیس مقابلے میں بعد میں شو ہو جاتا ہے کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. تو آپ اس وقت کیوں نہیں, اس وقت جوڈیشری کو خیال کیوں نہیں آیا کہ اس وقت ان ہوتے اور ہم لوگ یہ تمام لوگ جو آپ کے مطابق جو ناجائز مارے جا رہے ہیں ان کی آواز اس وقت بھی بنا جا سکتا تھا, اور اب اتنی دیر سے کیوں یاد آیا؟ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں, میں کسی پارٹی کا وکیل نہیں, نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہ میرا وکیلوں کسی گروپ سے تعلق ہے. اور رب کا شکر ہے میں سیکرٹری سپریم کورٹ بنا تھا آزاد کھڑا ہو کے, علی احمد خود میرے ساتھ تھے, اور اللہ نے عزت دی تھی مجھے اسی بنا پر کہ میں پروفیشنل ہوں. لہٰذا آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں, یہ سی سی ڈی کا دائرہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے.
وہ تو اسمبلی سے پاس ہوا ہوا ہے. نہیں ہوا پائے لائے دکھائیں کہاں کدھر ہے وہ. اسے اسمبلی میں کابینہ سے پہلے منظور ہونا تھا پھر اسمبلی میں جانا تھا. وہ کدھر ہے ریکارڈ؟ مطلب کابینہ سے منظور نہیں ہوا. نہیں ہوا نہ اسمبلی سے ہوا. میرے بھائی ادارے ہی غیر قانونی آئینی ہے. یہ افسران کو سوچنا چاہیے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ادارے میں بیٹھ کے یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. ان کا ادارہ ہی سارا غیر قانونی تو کام بھی تو سارے غیر قانونی ہے نا ان کے. تو اس لیے سرکاری افسران کو کسی کے اشارے پہ نہیں چلنا چاہیے. میری یہ گزارش ہوگی. یہ ملک پاکستان جو ہے یہ بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور آپ کے پروگرام بتاتا چلوں یہ نعرہ میرے چچا کے کمرے میں مرے کالج سیالکوٹ میں بنا تھا. مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے. اصغر صدائی صاحب ان کے لیکچر تھے وہ آتے ہوتے تھے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں یہ ملک بنا ہے پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ تو یار اس کا قانون بھی تو نافذ کر دو. اس کے قانون کے مطابق جو اللہ نے ہدایات دی ہیں ہمیں قرآن و سنت میں اتنا بڑا قانون دیکھیے پوری دنیا میں تورات انجیل زبور آئی ختم. وہ سارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے قانون ختم ہو گئے. پیارے رسول کو پھر نئی کتاب دی گئی اور آج تک قائم ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. کیا ہونے جا رہا 3 تاریخ کو کیا دیکھ رہے ہیں ایسی کیا مطلب ان لوگوں کو انصاف دلا پائیں گے آپ جن کو 5 لوگوں کو بے گناہ کو جو مار دیا؟ میں آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں میں شاید 5 جو افراد ہیں انہوں نے گناہ گار تھے یا بے گناہ تھے مجھے نہیں علم. میں وہ جو 22 بچے 5 بیوائیں میں صرف ان کے لیے یہ کیس لڑ رہا ہوں. ان یتیموں کے لیے اور ان بیواؤں کے لیے. ان کو ان کا حق دے دیں. ہماری کوئی دشمنی تو نہیں پولیس کے ساتھ. ان کا کوئی مستقبل حکومت کہہ دے کہ ہم ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں. اچھا بھائی صاحب جو سی سی ڈی کی اب تک کی ٹوٹل کارروائیاں جو ہیں کہا تو یہی جا رہا ہے کہ 1000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں. تو اگر آپ کی اس ریٹ پٹیشن کے بعد 3 تاریخ کو آنریبل کورٹ بلاتی ہے تو کیا سی سی ڈی کے لیے باقی کیسز کو بھی جسٹیفائی کرنا ان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ جو گزشتہ مقابلے ہو چکے ہیں کہ صرف اسی کیس پہ بات کی جائے گی؟ مجھے آج صبح جتوئی علاقہ ہے ایک بہاولپور کے نزدیک وہاں سے فون آیا جی ہمارے 4-5 بندے مار دیے ہیں سی سی ڈی نے ہمارا کیس بھی آپ کریں. میں نے کہا جی پہلے تو مجھے ڈاکومنٹ دیں. مجھے پہلے یہ بتائیں ان کا ریکارڈ تو نہیں تھا صاحب کا وہ یہ ڈکیٹیاں یا چوریاں یا منشیات فروشتیں نہیں کہ جی ہے تو صحیح ریکارڈ تھوڑا بہت ہے. میں نے پہلے مجھے آپ سارا ریکارڈ دیں پھر میں دیکھوں گا. دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں. میں نے اگر کسی کو سزائے موت کرانی ہے یا سزا کرانی ہے تو مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے کون سا کیس لینا ہے اور کون سا نہیں لینا. میں نے آج جیسے آپ کو بتایا یہ 22 بچوں اور 5 بیواؤں کی وجہ سے یہ کیس کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دے. آنے والے وقتوں میں ان کے سر پہ کون ہے اب یتیم خانہ نہیں رہ گئے نا ان کے لیے. تو انشاءاللہ باقی کیسوں کا جو ہے اس کیس کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا لیکن گو اس کیس کی وجہ سے لوگ فرنٹ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری دنیا جو ہے چاہتی ہے ہمت کرنا شروع کر دی انہوں نے سامنے آنا شروع ہو گئے. سب سامنے آنا شروع ہو گئے. مجھے فون آنا شروع ہو گئے ہمارے کیس لیں. میں نے کہا جی پہلے ڈاکومنٹ چیک کروائیں. ہر کیس کے دیکھیے فوجداری جو قانون ہے اس میں جائے وقوع مدعی پارٹی ملزم پارٹی اور وجہانات یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. وہ ہر واقعے کی اپنی ہوتی ہے. تو اس لیے ہر وقوع علیحدہ وقوع ہے اور اس کا علیحدہ علیحدہ کارروائی ہونی ہے. اگر اس پہ سخت مطلب کہ نوٹس لیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو مر گئے وہ واپس تو نہیں آنے والے لیکن کیا اس میں ایسی ہوگی چیز کہ فیملیز کو انصاف مل جائے گا؟ آپ نے کورٹ کی بات کی. آپ چھوٹے بھائی ہیں آئندہ جب بھی میرا انٹرویو کریں کورٹ کی بات نہ کیا کریں. اس لیے 26ویں ترمیم کے بعد کورٹ کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے. اب جب ججز ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ پہنچ جائے انصاف لینے کے لیے اور انہیں انصاف نہ ملے تو پھر کورٹ کیا ہوئی. اس لیے آپ کورٹ کا نام نہ لیں. اس لیے لوگ انصاف کے لیے پولیس کو پیسے دینا بہتر سمجھتے ہیں سی سی ڈی والوں کو تاکہ ہمارے مخالف مار دیں. یہ سب کچھ یہ سارا سلسلہ یہی ہو رہا ہے. اب اگر وہ 10 بندے گناہ گار مار رہے ہیں تو 10 ساتھ بے گناہ بھی مار رہے ہیں پیسے لے کے. آخر یہ 5 بندے مارے ہیں وجہ نہ تو بتا دینا کیا وجہ کیوں مارے. اگر وہ نہ ان کے خلاف مقدمات ہیں نہ ہی وہ مطلوب ہیں پولیس کو پھر مار دیے کس کے کہنے پہ مارا. میں نے آپ کو صاحب بتا دیا اختر گینگ ملا ہے آ کے بڑی شخصیت کو اس نے بھیج دیا چٹھا صاحب کے پاس اور چٹھا صاحب نے بغیر دیکھے تصدیق کیے بندے اٹھا کے مار دیے.
جی بالکل ناظرین، آپ نے آفتاب آیو صاحب کی بات سنی، اپنے ساحل کی فیملی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ایک سی سی ڈی کے اعلیٰ افسر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. مطلب سی سی ڈی کی کارروائیاں جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو منشیات فروشوں کے اگینسٹ وہ بالکل لوگ اس سے بہت رضامند ہیں. منشیات کا صفایا کر دیا گیا ہے. جہاں ان کے اچھے کام ہیں ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے. سینئر وکیل ماہر قانون آفتاب باجوہ کی طرف سے تعریف بھی کی جا رہی ہے. لیکن جہاں پہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، زیادتی ہو گئی ہے اور ایک پوری فیملی 22 بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو اس کا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا. ملتے ہیں نئے ٹاپک نئے اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.